हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर आई हूँ एक नई स्टोरी के साथ और आज की स्टोरी है एक नॉवेल की। और मैंने ये नॉवेल पढ़ा तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये नॉवेल आप लोगों को सुनाऊँ अपनी आवाज़ में। और आज के नॉवेल की स्टोरी ये है कि ऑब्वियसली ये जो नॉवेल होता है वो नॉवेल की स्टोरी जो होती है वो 400-500 पेज की होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एपिसोड वाइज आपको ये स्टोरी सुनाऊँ। स्टोरी हमारी है दीवाना हुआ ये दिल मेरा बाय जानू राइट्स। रात की स्याही हर सू फैली हुई थी और इस स्याही की ऊट में एक घर के कमरे में मौजूद वजूद को कुर्सी से बेदर्दी से बांध रखा गया था। उसके बाजू पीछे की जानिब बांधे गए थे, जबकि उसके पाँव को भी कुर्सी से बांधा गया था। टप-टप खून के कतरों ने उसके चेहरे से गिरकर फर्श को सूख किया हुआ था, लेकिन अब खून सूख चुका था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, गर्दन पर चाकू से कट लगाए गए थे। उस वजूद के बाल भी बिखरे हुए थे, जैसे उसके बालों से पकड़कर घसीटा गया हो। अजीब कोई वहशतनाक हालत थी उस वजूद की, जैसे उसके बालों से पकड़कर घसीटा गया हो। अजीब कोई वहशतनाक हालत थी उस वजूद की, जिंदगी की रम्प न बाकी हो उसमें, मगर उसकी मध्यम सांसें उसकी जिंदा होने की गवाही दे रही थीं। अचानक उस वजूद में हल्की सी जंबिश होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आंखों के सुजे हुए पपूटे खोलने की कोशिश करता है। अपनी आंखें खोलने के बाद वो वजूद अपने हाथों में मौजूद शीशे के टुकड़ों से अपनी रस्सी काटना शुरू करता है। बाहर से किसी चीज की हल्की सी आवाज आती है और वो वजूद अपने साबका हालत में चला जाता है, जैसे कभी होश में आए ही नहीं था। थोड़ी देर बाद वो वजूद की रस्सी काटना शुरू करता है। 10 मिनट की मुसलसल कोशिश के बाद उसकी रस्सी कट जाती है। जल्दी से वो अपने बाजू रस्सी से आज़ाद करके अपने पाँव की रस्सी खोलना शुरू करता है। जब वो खुल जाती है तो वो जल्दी से अपने पाँव को रस्सी से आज़ाद करके दरवाजे की जानिब जाता है और हल्के से उसे खोलकर बाहर देखता है। बाहर किसी को ना पाकर वो वजूद कमरे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ ऊपरी मंजिल की जानिब बढ़ता है। वो एक एक कदम संभाल कर रख रहा था कि कोई उसकी आवाज़ ना सुन ले। वो ऊपरी मंजिल की दाएं जानिब आखिरी कमरे में दाखिल होकर आहिस्ता से दरवाजे को बंद करके लॉक लगाता है और तेजी से बेड के करीब जाकर उसके नीचे चिपका हुआ लिफाफा निकालता है और अलमारी खोलकर कपड़ों के पीछे मौजूद बटन को दबाकर कोई सेव खोलता है, जिसमें से वो अपना पासपोर्ट निकालकर उसे बंद करता है और एक बैग में लिफाफा और पासपोर्ट डालकर वो एक चादर निकालकर ओढ़ लेता है और जल्दी से कमरे की खिड़की खोलकर आहिस्ता से पाइप के सहारे नीचे उतर रहा होता है। वो वजूद के अचानक उसका हाथ फिसलता है और वो 3 साल पहले पाकिस्तान कराची। मेहरू चंदा, आपके पापा आपको बुला रहे हैं, उन्होंने आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। आरज़ू बेगम, मेहर माँ की अम्मू ने उसके कमरे में दाखिल होते हुए कहा। मेहर माँ जो अभी बात लेकर आई थी, उसने अपनी अम्मू की जानिब देखकर कहा, अम्मू बस 5 मिनट में आई, मैं अपने बाल सुखा लूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना, आपके बाबा ने फिर कहीं जाना भी है, आरज़ू बेगम ने कहा और दिल ही दिल में अपनी बेटी की नज़र उतारी जिनमें उनकी जान थी और नीचे चली गईं। वो थी भी इतनी प्यारी और मनमोहनी सी, घने काले कंधों तक आते बाल, दोधाया सफेद उसका रंग, कांच सी नीली आंखें, उन पर उठती गिरती पलकों का साया, छोटी सी नाक और उसमें क्यामत छोटी सी नोज पिन, भरे भरे होंठ, होठों के बाएं जानिब तिल और दाएं तरफ गाल में हल्का सा पड़ता घड़ा, पतली कमर और मुनासिब कद, गजा की वो हुस्न का मुकम्मल पेकर थी। मेहर माँ ने जल्दी से अपने बाल सुखाए और नीचे आ गई। सीढ़ियों से उतरते हुए उसके भाइयों की आवाज़ उसके कान में गूंजी, जो कह रहे थे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रक्सा कर गई। बाअदब मोहतरमा मेहर माँ अपने कमरे से निकलकर अपनी तशरीफ का ठोकरा उठा लाई हैं। उनके एजाज़ में तालियां कहते साथ ही उन दोनों के कहके टीवी लाउंज में गूंजे, जबकि आरज़ू बेगम और आहत साहब मेहर माँ के पापा के चेहरों पर धीमी सी मुस्कान आ गई। ये है कि उनकी छोटी सी फैमिली माजी जुरैज साहब इस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे। उनकी बेगम रिदा और उनका एक ही चांद सा बेटा था अहद। जुरैज अपने माँ बाप की जान और अपने बाबा के साथ उनका बिजनेस संभालने वाला।
احد کی شادی اس کی پسند سے زریع صاحب کے دوست کی بیٹی آرزو بیگم سے کی گئی، جو خود اپنے والدین کی ایک لوتی جان تھیں۔ اللہ نے ان کی شادی کے 2 سال بعد انہیں ایک چاند سی بیٹی دی، جو زیادہ دیر زندہ نہ بچ سکی۔ اپنی اولاد کے غم میں دونوں نڈال سے ہو گئے۔ یہ دکھ کم تھا کہ 3 مہینے بعد ردا بیگم بھی چل بسیں۔ یہ وقت ان کے لیے مشکل تھا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اس دکھ کے دوران آرزو بیگم کے دوبارہ ماں بننے کی خبر نے سب کو ایک نئی زندگی بخش دی ہو۔ 1 سال بعد مہرماں پیدا ہوئی۔ اس میں سب کی جان تھی، وہ ان کے لیے خوشیاں لائی تھی۔ اس میں دادا کی جان تھی، وہ اس کی ہر چھوٹی سی خواہش کا خیال رکھتے تھے۔ 3 سال بعد جب زریع صاحب بھی ایک حادثے میں مارے گئے، ان کی وفات کے 2 سال بعد ان کے ہاں جڑواں بیٹے سعد اور معید پیدا ہوئے، جس سے ان کی فیملی مکمل ہو گئی۔ آج کل مہرو 12ویں کے رزلٹ کا انتظار کر رہی ہے اور سعد اور معید 8ویں جماعت میں ہیں۔ بابا، آپ نے مجھے بلایا تھا، کوئی ضروری بات ہے کیا؟ مہرو نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ احد صاحب نے مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی سے سب کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں چاہتا ہوں ان کی اگلی بات نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ اٹلی، روم، ولا روزانیرا، بلیک روز مینشن۔ سر، مینشن پر حملہ ہوا ہے، رمیش نے زمغام کی اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہا۔ زمغام، جو کانفرنس کال پر تھا، اس کی بات سن کر اس نے اپنا سر ہلایا۔ ہم دوبارہ یہ ڈیل کریں گے، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ گڈ بائے جینٹل مین۔ زمغام نے کہتے ہی لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنے ٹیبل کے نیچے سے ایکسٹرا گن نکالی اور اپنے کوٹ کے اندر رکھ کر تیزی سے باہر کی جانب نکلا۔ کس طرف حملہ ہوا ہے رمیش؟ زمغان نے اپنے سیکنڈ ان کمانڈ رمیش سے پوچھا، جو اس کے ساتھ ہی باہر جا رہا تھا۔ سر، فرنٹ سائڈ سے حملہ ہوا ہے، اس نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے تیزی سے جواب دیا۔ ہم کتنے لوگ ہیں تمہارے مطابق؟ زمغان نے اپنی گن کو چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ سر، 200 کے قریب ہوں گے، رمیش نے جواب دیا۔ وہ لوگ راہداری عبور کر کے باہر کی جانب جا رہے تھے کہ اچانک سے ان کے پیچھے سے 2 آدمیوں نے ان پر حملہ کیا اور ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ وہ لوگ جلدی سے پیلڑوں کی اونٹ میں ہو گئے۔ ایک گولی رمیش کے کندھے کو چیرتے ہوئے گزری۔ اس نے پلڑ کی اونٹ میں رہتے ہوئے ایک آدمی پر گولی چلائی، جو اس کی ٹانگ پر لگی اور وہ نیچے گر گیا۔ زمغام نے اس کی تیزی سے دل پر گولی ماری اور اس کے ساتھی پر نشانہ لیا، پھر نشانہ اس کی گردن سے ہلکا سا چھوٹا ہوا گزرا۔ اس آدمی نے جلدی سے دیوار کے پیچھے ہو کر اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ جب اس نے دوبارہ رمیش پر گولی چلانی چاہی تو زمغام نے اس کے سر میں سیدھا گولی ماری۔ ابھی وہ راہداری سے جلدی سے نکل کر جانے لگا کہ اس سے رمیش کی آواز آئی۔ سر، میم آج اس گھر میں سو رہی ہیں، رمیش نے جلدی سے اسے کہا، اور وہ جو باہر جا رہا تھا اب جلدی سے اندر کی جانب جانے لگا۔ وہ ایک کوڈ تھا جس کا مطلب ہے میم آج اس گھر میں موجود ہیں۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے راہداری کے دائیں جانب مڑ کر دوسرے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ جو تیزی سے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، کسی نے اس پر چاقو سے حملہ کیا۔ اس نے جلدی سے اس کے بازو کو پکڑا، مگر اس آدمی نے چاقو زمغام کی بائیں آنکھ پر مارا، جس سے اس کی آنکھ پر کٹ لگ گیا۔ زمغام نے اس کے پیٹھ میں اپنے دائیں ٹانگ ماری اور اس کے چاقو والے ہاتھ کو دوسری طرف موڑ کر توڑ دیا اور اپنے پینٹ سے گن نکال کر اس کی بائیں ٹانگ پر گولی ماری، جس سے وہ سیدھا زمین پر گر گیا۔ پھر زمغام نے اس کے سر پر گن مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔ زمغام نے اپنی آنکھ سے گرتے خون کو اپنے بازو سے صاف کیا اور جلدی سے اپنی متلاشی آنکھوں سے اپنی موم کو دیکھنے لگا کہ وہ کہاں ہیں۔ موم! اسے وہ بیڈ کی دوسری جانب گری ملی، ان کے پیٹ سے اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ زمغام تیزی سے ان کے قریب گیا اور انہیں اٹھا کر لے جانے لگا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سر، حملے پر قابو پا لیا ہے، رمیش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ رمیش، جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا اور زمغام اسے بیٹھے دیکھے اس کے قریب آیا۔ سر، ہمیں انہیں ہاسپٹل لے کے چلنا چاہیے، رمیش نے زمغام کو اس کی موم کے قریب بیٹھے دیکھا۔ سب کو بتا دو مسز شیرزیا نہیں رہیں، زمغام نے بوجھل سی آواز میں کہا۔ 1 گھنٹے بعد وہ ابھی اپنے موم کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں گیا اور 30 منٹ بعد کا شاور لینے کے بعد اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے آنکھ کے زخم کو دیکھا
جو اسے اب ہر روز اس کی موم کی اذیت کی یاد دلائے۔ اس نے دراز سے فرسٹ ایڈ کٹ باکس نکالا اور اپنے زخم صاف کرنے کے بعد باکس میں موجود سوئی میں دھاگا ڈال کر اپنے زخم سینے لگا۔ زخم سیتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے اپنے زخم سینے کے بعد باکس کو واپس اس کی جگہ رکھ کر باہر آیا کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور رمیش اندر آیا۔ سر ماسٹر آ گئے ہیں، وہ نیچے اپنی اسٹڈی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، رمیش نے زمغام کو بتایا۔ میں آ رہا ہوں۔ اور تمہارے کندھے کا زخم کیسا ہے؟ زمغام نے جواب دینے کے ساتھ ہی اس کے زخم کے بارے میں پوچھا۔ جی سر اب بہتر ہے، اس نے جواب دیا۔ اور جو لوگ بچ گئے تھے انہیں ٹارچر سیل بھیج دیا تم نے؟ زمغام نے اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ جی سر، اور جو شخص کمرے میں تھا اسے اسپیشل سیل میں رکھا ہوا ہے، اور ہمارے 30 کے قریب آدمی زخمی ہوئے ہیں اور 10 موقع پر مر گئے تھے، اس نے مزید تفصیل سے بتایا۔ زمغام نے سر ہلایا، جس کا مطلب صاف تھا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ رمیش اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے چلا گیا اور زمغام اپنی شرٹ پہن کر باہر کی جانب چلا گیا۔ 1 گھنٹے پہلے وہ جو دوسرے شہر سے میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آ رہا تھا ابھی گاڑی میں ہی موجود تھا اور اپنے مینشن جا رہا تھا۔ کالے رنگ کا مہنگا ارمانی کا سوٹ پہنے وہ شخص بیک سیٹ پر ٹیک لگا کر آنکھیں بوندے بیٹھا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں کسی کی کال نے ارتعاش پیدا کیا۔ وہ جو آنکھیں موندے بیٹھا تھا فوراً موبائل کی اسکرین پر کالر کا نام دیکھا اور کال اٹینڈ کی۔ فون کی دوسری جانب سے رمیش کی آواز گاڑی کی خاموش فضا میں گونجی۔ ماسٹر بلیک روز مینشن پر کچھ دیر پہلے حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں میم کو مار دیا گیا ہے۔ وہ جو بڑے آرام سے اس کی بات سن رہا تھا جیسے کوئی معمولی بات ہو، اس کی آخری بات پر اس کا دل رک سا گیا۔ وہ شیرزیاں جو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا بغیر اپنے ماتھے پر شکن ڈالے کر لیتا تھا، اپنی بیوی کی موت کی بات سن کر اسے ایسا لگا جیسے اس کا دل کسی نے کچل دیا ہو۔ ماسٹر، وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا فوراً خود کو کمپوز کر کے اسے کہا، میرے آنے سے پہلے وہ آدمی جس نے میری بیوی کو مارا ہے اسپیشل سیل میں ہو اور جو اس حملے کے پیچھے ہے اس کے بارے میں ساری معلومات تمہارے پاس موجود ہو۔ انہوں نے سرد آواز میں حکم دیتے ہوئے کال بند کر دی اور دوبارہ سیٹ سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لی اور اپنی متاع جان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد کرنے لگا۔ 1 گھنٹے پہلے ہی ریسنگ ٹریک روم، یہاں ہر طرف منچلے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر امیر زادے ہی موجود تھے جو اپنی کاروں سمیت ریسنگ ٹریک پر موجود تھے، اور ان کے ارد گرد گروپ کی صورت میں لڑکے اور لڑکیوں کا رش تھا۔ اسی ریسنگ ٹریک پر ایک لڑکا اپنی مہنگی ترین کالی گاڑی میں بیٹھا سگریٹ کی آخری کش لے رہا تھا۔ اس کی گاڑی کے قریب بھی لڑکے اور لڑکیوں کا رش تھا۔ وہ اس سب سے بے نیاز اپنی گاڑی میں بیٹھا ریس شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا، وہ جو کب سے شروع ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور اب اٹھا کر سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے پھینک دیا۔ ساتھ ہی کسی کی مائک سے آواز بلند ہوئی جو ریس کے شروع ہونے کا بتا رہی تھی۔ آواز کے ساتھ ہی ریسنگ ٹریک خالی ہو گیا اور ساتھ ہی ریس شروع ہوئی۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کو چلا رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک نیلے رنگ کی کار آ گئی۔ وہ مسلسل اس کے آگے آ رہی تھی اور اسے آگے جانے سے روک رہی تھی کہ اس لڑکے نے اپنی کار اس کی کار میں ماری۔ وہ شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس کی گاڑی کو وہ ڈبل کراس کر گیا۔ وہ سب سے آگے تھا ریس میں، اسے پورا یقین تھا کہ وہی جیتے گا، لیکن وہی نیلی کار جو اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی اس نے پیچھے سے اسے ٹکر ماری اور اس سے آگے نکل گیا۔ وہ جو دوبارہ نیلی کار کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اپنے کان میں موجود بلوٹوتھ آن کیا۔ فون کی دوسری جانب سے جو کہا گیا اس بات کی توقع نہ تھی، اس لیے اچانک اس سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور محرو میں چاہتا ہوں کہ آپ اٹلی سے گریجویشن کریں، احد صاحب نے سب کی طرف ایک نظر دیکھتے ہوئے مزید کہا، اور مجھے امید ہے تم منع نہیں کرو گی۔ احد صاحب بس جلدی سے محرو کو یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے۔ ان کی بات سن کر سب ساکت رہ گئے کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس گھر میں سب کی جان محرو میں تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں بالکل بھی اپنی بیٹی کو کہیں نہیں بھیجوں گی، سب سے پہلے آرزو بیگم نے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔
میں چاہتا ہوں مہرماں اس بات کا فیصلہ خود کرے بیگم، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے جگر کے گوشے کے لیے کچھ غلط سوچوں گا؟ احد صاحب نے پہلے مہرماں اور پھر آرزو بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرو نے اپنے بابا کی طرف دیکھا جنہوں نے زندگی میں اس کی سب خواہشات پوری کی، اور اب جب کچھ مانگ رہے ہیں تو کیا وہ دے نہیں سکتی؟ وہ جانتی تھی امو اس کے انکار کی منتظر تھی۔ مہرو نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا جن کی نظریں صرف اس پر تھیں۔ بابا آپ نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، میں ضرور جاؤں گی، مہرو نے اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا جب خود پر وہ اپنی امو کی مایوس کن نظریں اور بھائیوں کی اداس نظریں محسوس کر مہرو نے اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا جب خود پر وہ اپنی امو کی مایوس کن نظریں اور بھائیوں کی اداس نظریں محسوس کر سکتی تھی۔ بیگم آپ دکھی کیوں ہوتی ہیں؟ بلکہ آپ تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی باہر پڑھنے جائے گی۔ اور مہرو آپ تیاری شروع کرو، اگلے ہفتے آپ اٹلی جا رہی ہیں۔ احد صاحب نے پہلے اپنی بیگم اور پھر مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی جتنی معصوم دیکھنے میں لگتی ہے اتنی ہی چالاک، نڈر اور ہوشیار ہے۔ وہ کسی سے گھبراتی نہیں ہے، تبھی وہ پرسکون تھے اور وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ مہرو جو اس خیال سے خوش تھی کہ ابھی 1-2 مہینے بعد اٹلی جائے گی، تب تک اپنی امو اور بھائیوں کو راضی کر لے گی۔ اپنے بابا کی آخری بات سن کر خاموش سی ہو گئی۔ ابھی وہ خود بھی ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن اتنی جلدی کیوں؟ آرزو بیگم جو تب سے خاموش تھی بول پڑی۔ وہ آگے ہی مہرو کے فیصلے سے راضی نہ تھیں۔ پھر اتنی جلدی اپنی چندا کو دور بھیجنا خود سے بہت مشکل تھا۔ ارے بھائی آپ لوگ دکھی کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم بھی مہرو کے ساتھ 2 ہفتوں کے لیے جا رہے ہیں تاکہ مہرو وہاں اچھے سے ایڈجسٹ ہو جائے، اور اس لیے اسے جلدی بھیج رہا ہوں کہ وہاں کے راستوں کا اور جگہ کا اسے اچھے سے پتہ چل جائے۔ احد صاحب نے سب کے دکھی چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم بھی اٹلی جا رہے ہیں ابو آپ کے ساتھ، اور موہت نے ان کی بات سن کر خوشی سے کہا۔ آرزو بیگم اور مہرو بھی ان کی بات سن کر پرسکون سی مسکرا دیں۔ اب آپ سب لوگ تیاری شروع کریں، اور احد صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گونداس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ انلیگل طریقے سے اٹلی میں پہلے ڈرگ اسمگلنگ کا کام شروع کیا۔ پہلے ایک گینگ کے لیے کام کرتا تھا، پھر اس کی مخالف گینگ میں کام شروع کیا جس کا باس زبر خان تھا۔ اس کا تعلق انڈیا سے تھا۔ گونداس کو اس کی بیٹی صنوبر پسند کرتی تھی۔ صنوبر اس گینگ کی اکلوتی وارث تھی، لیکن وہ یہ گینگ چلانا نہیں چاہتی تھی۔ اس وجہ سے اس کے باپ نے اس کی پسند کی شادی اپنے خاص آدمی گونداس سے کر دی، کیونکہ وہ ایک قابل آدمی تھا۔ گونداس بھی صنوبر کو پسند کرتا تھا۔ صنوبر سے شادی کے فوراً بعد گینگ کا نیا باس بن گیا اور اس کا نام دی بلیک کراس گینگ رکھا۔ ان کی شادی کے 2 ماہ بعد ایک حملے میں زبر خان مارا گیا۔ ان کے ہاں 3 سال کے بعد ایک بیٹا ہوا جس کا نام شیرزیاں رکھا گیا۔ شیرزیاں ظالم اور پتھر دل تھا، ذہانت میں اپنے نانا زبر خان پر گیا تھا۔ ایک روز اس کی والدین کی کار میں دھماکہ کیا گیا اور وہ لوگ مر گئے، مگر شیرزیاں نے اس شخص کو اتنی بے رحمی سے قتل کیا کہ اس کے بعد کسی نے اس کے خلاف کوئی حملہ اور سازش کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اس کے خلاف جاتا اس کا نام و نشان غائب ہو جاتا۔ ایک دن ایک پارٹی سے آتے ہوئے اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی بے ہوش ملی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے مینشن لے گیا۔ وہ دیکھنے میں بے حد حسین تھی۔ وہ لڑکی پاکستان سے یہاں لائی گئی تھی، اور وہ ہیومن ٹریفکنگ کا حصہ تھی۔ شیرزیاں نے اسے اپنے مینشن میں کام کرنے کی اجازت دی۔ آہستہ آہستہ شیرزیاں کو اس کی معصومیت سے محبت سی ہو گئی اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ اس لڑکی کا نام علیزے تھا۔ علیزے سے شادی کے 1 سال بعد زمغام پیدا ہوا اور 3 سال بعد زنیق پیدا ہوا۔ علیزے کے ساتھ ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہونے والی لڑکی اسے سڑک کے کنارے زخمی حالت میں ملی۔ اس کا ایک بیٹا رامیش بھی اس کے ساتھ تھا جو زمغام کی عمر کا تھا۔ وہ لڑکی زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی اور رامیش کو 4 سال کا علیزے کے حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ تھی اب تک کی کہانی۔ اب آگے کی کہانی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سناؤں گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو کہانی بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہوگی، کیونکہ اس کہانی میں بہت سارے کریکٹرز ہیں، سسپینس ہے، رومانس ہے، ڈراما ہے، ایکشن ہے، ایموشنز ہیں، ٹوئسٹ ہے، کلائمیکس ہے، اور اینڈنگ تو بہت کمال کی ہونے والی ہے۔ تو کہانی کے ساتھ آپ لوگ بنے رہیے گا، جڑے رہیے گا۔ میں ایک پارٹ کے بعد دوسرا پارٹ ریلیز کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ اگر میں ایک ہی پارٹ میں سناؤں گی تو مجھے لگتا ہے کہ پورا دن گزر جائے گا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو کہانی پسند آئے گی۔ نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کریے گا، جب تک کے لیے سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔
ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔